5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब यहाँ ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ। ऑन अ लाइटर मोड, अगर मेरा बेटा ओ लेवल का पाकिस्तान स्टडीज़ का एग्जामिनेशन देने जाता है तो मैं कहती हूँ कि फैक्ट्स बाद में पढ़ना, पहले पर्चे में पास हो जाओ तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको इस्लामाइजेशन नहीं कहता, मैं इसको ज़ियाइजेशन कहता हूँ, क्योंकि इसमें इस्लामिक कुछ भी नहीं है। देखें, हमारे मुआशरे में अभी भी बहुत सारे लोग, हम कहते हैं चैरिटी करते हैं, बहुत सारे लोग दस्तरखान लगाते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत सारी एलीट करती है वाकई में। लेकिन असल बात यह है कि वो लोगों को हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख सकते कि वो क्लास ऊपर आके उनके मुकाबले पे कॉम्पीट करे। डॉक्टर आरफा सईदा की मुझे बात याद आ रही थी कि हमारे माशरे में से मुकालमा ख़त्म हो गया और तकरीर शुरू हो गई है। हर कोई ये चाहता है कि बस मुझे सुना जाए। आपने आके वो आइन दे दिया 1970 में कि जिसके तहत अब हर बंदा जो कि अमीर है चाहे गरीब है, मियां मंजूर मानिका की बेटी के वोट की भी वही हैसियत है जो मेरे वोट की हैसियत है, और मेरे वोट की भी वही हैसियत है जो एक हाड़ी के वोट के, एक किसान के वोट की हैसियत है। और फैक्ट बेस देखते हैं तो उस गिवन स्पेस के अंदर जितनी भी डेमोक्रेसी है, जितनी भी आपकी फेडरेशन के अंदर ये चीज़ें हैं, आप अगर आज इसमें से पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें तो 6 महीने भी नहीं चल सकती, फेडरेशन भी नहीं चल सकती, ये सारी चीज़ें भी नहीं चल सकती। ये पीपल्स पार्टी ने ही इसको कंधा दिया हुआ है। आपने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल नहीं मिला जी, तो जिन लोगों ने उनको फ्री ट्रायल नहीं दिया और जो उस बेंच के ऊपर लोग बैठे, उनके ऊपर बात कब होगी? उसी फिरोजपुर रोड से 1 कदम 2 कदम आप नीचे उतरे तो कच्ची आबादी है गार्डन टाउन की, जहाँ पे पीने का पानी इतना गंदा आता है कि शायद आपको चोलिस्तान के टोबों में भी वैसा पानी नजर ना आए। भुट्टो साहब ने जो लोअर क्लास या जो मिडिल क्लास थी या लोअर क्लास थी, उसको ये रियलाइजेशन दी थी कि दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू डिजर्व। आपकी नज़र में वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आगे बने या आए या आइडियली हमें नसीब होना चाहिए, कौन सी 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि उसको ये करनी पड़ेंगी टू यूनाइट द नेशन टुगेदर एंड लीड द नेशन टुगेदर? मुमकिन तो नहीं है हर कोई मंसूर बने, फरियाद बने, अलबत्ता इतना लाजिम है सच मान के जो भी राह चुनो, बस एक से एक इसी के हो के रहो। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जब यहाँ ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ, मगर पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनफेयर दिन भी यही था और सबसे अनफेयर ऑपरेशन भी यही था। जमहूरियत का तख्ता पलट दिया गया और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म, जो कि हकीकतन अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए थे, उनकी हुकूमत तोड़ दी गई, तमाम कौमी व सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी गईं और मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। आज मेरे पास मौजूद हैं मोहतरमा बुशरा मानिका साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन हैं और कोऑर्डिनेटर हैं PPP पंजाब की। मेरे साथ हुमैरा आसिम साहिबा मौजूद हैं और आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि 1977 में जो ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ और मार्शल लॉ लगा, उसके मुल्क के ऊपर और हमारी कौम के ऊपर क्या असरात आए और किस तरह से आज तक हम उस इस्लामाइजेशन, जिसको मैं ज़ियाइजेशन कहता हूँ, उसको हम भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और जिसको आप ये जो आज तारीख़ का जो स्याह दिन है, जिसको ज़ियाउल हक़ का आमरीत का दौर जहाँ से शुरू होता है और जिसमें हमारी जो आने वाली नस्लों को कितनी दहाइयों पीछे धकेला गया, जो भुट्टो साहब की हो सकता है कि कई मेरे ऑडियंस को भुट्टो साहब के नाम की वजह से मसला हो, लेकिन जो उस टाइम पे तक 1977 से पहले तक जो पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट कह लें, लिबरल कह लें, या फिर इसको कि उस डगर पे लेके चले थे और यहाँ पे शख्सी आज़ादी, वोट का हक़ और इन सब चीज़ों को जब वाकई आवाम को एक रिलीफ़ मिलने का टाइम आया, तो ये जो मार्शल लॉ के नाम पे हम पे जो ये तोहमत मुसल्लत की गई, जिसका हम सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज उभरा वो इस्लामाइजेशन की वजह से था।
اور ہم لوگ جب اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور جس میں ماشاء اللہ وہ جو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا 1977 کا، وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں اب بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو سب سے نیگیٹو امپیکٹ وہ جو افغان کولڈ وار تھی جو ہم پہ مسلط ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جو کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر یہاں پہ متعارف کرایا گیا، اور اس کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر نے جو جس طرح ہمارے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، اور یہاں پہ ایکسٹریمزم کی جو ایک لہر چلی اسلاموفوبیا کے نام پہ. اس کے بعد سلیبس میں جو انہوں نے ہمارے جو نصاب جو پڑھایا جا رہا تھا، وہ ہمیں اس میں کبھی بھی اصل شکل نظر نہیں آئی. اگر میں اور حمیرہ، آپ تو شاید ہم سے جونیئر میں آ جائیں گے، مگر میں اور حمیرہ اگر کہیں تو ہمارے جو اسکول کے ٹائم پہ اگر ہم لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز، ہسٹری یا جو نصاب پڑھا گیا تھا، وہ بالکل فرق ہے. جو ہم لوگ اب جب اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آن اے لائٹر موڈ، اگر میرا بیٹا او لیول کا پاکستان اسٹڈیز کا ایگزامینیشن دینے جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ فیکٹس بعد میں پڑھنا، پہلے پرچے میں پاس ہو جاؤ تو تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے. تو وہ ابھی تک اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا نصاب ہی تبدیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ شخصی آزادی، میڈیا پہ پابندیاں، سیاسی قیدی آ گئے، صحافتی پابندیاں. اور اس میں سے میں ابھی بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ جتنے افغان ریفیوجیز تھے وہ جب یہاں پہ آئے ہیں، کچھ وہ جو ہیروئن کلچر اور وہ سارا لے کے آئے ہیں، تو 4 ملین افغان ریفیوجیز تھے. اور اس میں اچھا دین یہ جو زنا آرڈیننس آیا، یہ حدود آرڈیننس، زنا آرڈیننس، اس میں آپ بڑے آرام سے وہ زنا کو زنا بالجبر، زنا اور دوسرا بالرضا، تو اس میں کہ اگر آپ کو 4 گواہیاں نہیں ملتی ہیں تو عورت کو ڈائریکٹلی وہ اس میں کو سزا مل جاتی ہے. لیکن ایک سوال میں حمیرہ صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گا. ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میں اس کو اسلامائزیشن نہیں کہتا، میں اس کو ضیائزیشن کہتا ہوں، کیونکہ اس میں اسلامک کچھ بھی نہیں ہے. اسلامک کچھ بھی نہیں. اگر آپ اس کی تھوڑا تحقیق کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیر کور اسلامک پرنسپلز ہیو بین نیگیٹڈ ان دس سو کالڈ اسلامائزیشن، سو دین اٹس ناٹ اسلامک، اٹ از ضیائزیشن. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اتنی ہماری اسمبلیز آئیں، اتنے وزیر اعظم آئے، فوجی حکمران بھی 10 سال کے لیے دوبارہ آئے، رول بیک کیوں نہیں ہوا یہ زنا آرڈیننس، یہ حدود آرڈیننس؟ یہ ہماری سوسائٹی کے کلچر کا اور ہمارے وہ جو ایک اس وقت جو ایک ویو آئی آف ایک گھٹن کی، وہ ویو آج تک چلتی جا رہی ہے. ہم دن بہ دن اور زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو بہت ہی بریفلی میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ ساری ضرورت کیوں پڑی ہے 1977 کا جو مارشل لا ہے، بیسکلی اس کی نیڈ کیا تھی؟ کوئی سوسائٹی میں ایسا اپہیول تھا، کچھ ایسا ہو گیا تھا. تو اس میں بریف ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ایک پورا دور تھا، اس سے پہلے جو سوسائٹی تھی وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سوسائٹی تھی، اور اس کے اندر ایک اسٹرکچرل چینج بھٹو صاحب لے کر آئے تھے. اور ان کے بہت ساری ایلیٹ کے مطابق، اسٹیٹس کو کے مطابق غلطیاں نہیں ہیں بلکہ شاید وہ کہیں گے گناہ تھے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ 22 خاندان جو تھے ان کی منوپلی توڑی. آپ دیکھیں کہ جتنے اسٹرکچر ہیں سوسائٹی کے، جیسے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشن لے کے آئے، اس کو پارلیمنٹ کو پراپر پاورز دیں، پراپر طریقے سے وہاں ایک مطلب ہے کہ چلی پارلیمنٹ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایون جو سوشلزم کا نعرہ دیا، اچھا بھٹو صاحب نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ دیا. اس سے یہ ہوا کہ جو اسلامی ہماری جو پارٹیز تھیں، جتنے بھی لوگ تھے جو مذہب کو استعمال کرتے تھے جنرلی، ان کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ صرف سوشلزم نہیں تھا بلکہ اسلامی سوشلزم تھا، جہاں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا بھی کانسیپٹ تھا، اور ایک آپ کی جو آپ کہیں کہ سب کو ایکول اپرچونیٹیز دینا ہر شعبے میں، اور جو نیچے کا طبقہ ہے اس کو اوپر لے کر آنا جو ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت سارے لوگ، ہم کہتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دسترخوان لگاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، بہت ساری ایلیٹ کرتی ہے واقعی میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہیلپ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کلاس اوپر آ کے ان کے مقابلے پہ کمپیٹ کرے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ نیچے رہیں،
ہم ان کی ہیلپ کر کے انہیں اتنا رکھیں کہ یہ ہمارے خلاف ریبیل نہ کریں. اچھا اس کے علاوہ یہ جو سارا امریکہ کو ناراض کیا, جو ایٹامک بام کی بات ہوئی, پھر جو باقی بھٹو صاحب نے چین کے ساتھ الائنمنٹ کی, رشیا کے ساتھ کی, وہ سارا ایک سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے محرکات تھے جس کی وجہ سے, اور جب 1977 کے الیکشنز آئے تو ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ ان کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں بھٹو صاحب بہت بڑے مارجن سے جیت رہے تھے. کچھ کانسٹیٹیوئنسی میں جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, اف آئی ایم اسیسنیٹڈ, جو انہوں نے ڈیتھ سیل سے لکھی ہے, کہ کچھ کانسٹیٹیوئنسیز میں جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے طور پر کچھ چھوٹا موٹا اوپر نیچے کیا ہے, لیکن بھٹو صاحب نے اس میں کچھ بھی نہیں پارٹیسپیٹ کیا تھا, یا ان کا کوئی اس میں فاؤل پلے نہیں تھا. لیکن ان کے خلاف وائٹ پیپر آیا, پھر وائٹ پیپر آیا, ان کو تھوڑی دیر کے لیے رہا کیا گیا, لیکن جب جنرل ضیاء نے دیکھا کہ کام نہیں بن رہا تو پھر دوبارہ ان کو اریسٹ بھی کیا گیا, اور جب انہیں لگا کہ وائٹ پیپرز بھی اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا, ان کی شہادت ہو گئی. اب یہ جو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, کہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے بھٹو صاحب نے اسٹرکچرل چینجز کی, ایسے ہی جنرل ضیاء نے پوری سوسائٹی میں ایک اسٹرکچر ہی چینج کر دیا. آپ دیکھیں نا, پلرز آف سوسائٹی, آپ کے پارلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی, آپ کی عدلیہ آزاد نہیں رہی, آپ کی بیوروکریسی اس طرح کی نہیں, پوری کی پوری جو ہم کہتے ہیں نا کہ ملٹری پوری کی پوری ایک سوچ ایک آپ کی آ گئی, عسکری سوچ آ گئی, وہ سب جگہ ہی پھیل گئی. اس کے بعد آپ کا میڈیا بھی پلر ہے. لاسٹ میں ہمارے ملک میں تو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی ریلیجیس کلاس ہے وہ بھی ان اے وے ایک پلر آف سوسائٹی ہے. تو جب ایسا کوئی لا پاس ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی بات اتنے سینسٹیو ایشو پہ ہو جاتی ہے تو اس کو رول بیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بشرا بات کر رہی تھی کہ پورے کا پورا جو ایک جہادی نصاب جس کو کہتے ہیں, پورا کا پورا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا کہ لوگ اتنے ٹچی ہو گئے, کیونکہ آپ نے اظہار رائے پر پابندی لگا دی, آپ نے فریڈم آف اسپیچ اور ساتھ کرٹیکل تھنکنگ پہ بھی پابندی لگا دی بالکل ہی. تو اس کی وجہ سے ان چیزوں پہ سوالات اٹھانا ایسے بنا دیا گیا کہ جیسے آپ مذہب پہ سوال اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم حدود آرڈیننس یا کسی کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, بلکہ وہ زیادہ ڈینجرس ہو گیا, کیونکہ انہی ریلیجیس چیزوں کو ویپنائز کر کے, جو ضیاء الحق نے سب سے پہلے ریلیجیس چیزوں کو ویپنائز کیا تھا, اور انہی کو ویپنائز کر کے وہ یوز کیا جاتا ہے دوسری ڈیموکریٹک, لبرل, سوشلسٹ لوگوں کے ساتھ, پروگریسو لوگوں کے ساتھ, جو ایون بہت زیادہ کئی پریکٹسنگ مطلب ہم کہتے ہیں مسلمز بھی ہیں لیکن وہ پروگریسو سوچ کے مالک ہیں, وہ بھی نہیں اس بارے میں زیادہ بات کرتے. آپ سلمان تاثیر صاحب کا دیکھ لیجئے, ان کی شہادت کا انسیڈنٹ کر لیجئے کہ یہ بات اصل میں رول بیک جو ہے نا, صرف یہ نہیں تھا کہ اس کے جو قاتل کو ہیرو بنا دیا گیا, اس کو شہید کہا جا رہا ہے کئی ایریاز میں, اور اس حد بہت بڑے پیمانے پہ انفارچونیٹلی تو یہ رول بیک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اور صرف ایک لفظ بولنے پہ ضیاء الحق کا کالا قانون, وہ آسیہ مسیح کا جو کیس تھا جو بھی اس سے ملنے چلے گئے بینگ اے گورنر, اور اس میں کوئی مطلب ہے آپ جب آپ قاضی ہوتے ہیں, جب آپ گورنر ہوتے ہیں, جب آپ رولر ہوتے ہیں, تو جو بھی بندہ امپلیکیٹ ہوتا ہے کسی چیز میں, صحیح یا غلط, آپ اس سے جا کے اس کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, اس سے ملتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ ایک ٹوٹل ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ رول بیک اس لیے شاویز نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اتنا زیادہ انگرین کر دیا سوسائٹی کے اندر, اس کو الائن کر دیا نا کہ آپ مذہب پہ سوال کرنے کا مطلب ہے. آج کے دور میں اگر آپ بات کریں تو کیا ہم ایز اے سوسائٹی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں that this is a part of us, we don't want to roll it back? سم آف دا جو ہمارے فیکشنز آف سوسائٹی ڈو. لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس سوچ کا نا اتنا امپیکٹ ہے ابھی تک کہ آپ جب 70s کے جو بچے ہیں, جو 60s میں پڑھے ہوئے نوجوان ہیں, چاہے وہ پہلے بھی مارشل لا آئے, سب کچھ ہوا, آپ ان کا انٹلیکٹ کا لیول, ان کی پروگریسو سوچ, اور آج کل کے جو بچے آپ کو ایون لمز آپ کو بڑے بڑے IBA بڑے انسٹیٹیوشنز میں بھی ملیں گے, وہ اپنے لباس کے حد تک, اپنی رہن سہن کی حد تک, اپنی کئی چیزوں کی سوچ کی حد تک تو لبرل بھی ہیں, پروگریسو ہیں, لیکن یہ جو امپیکٹ ہے انٹلیکٹ کے اندر ایک گھس گیا ہے لوگوں کی, جو اس کو کہنا چاہیے پوائزن کر دیا, کائنڈ آف ڈائلیوٹ نہیں ہو پا رہا سم ہاؤ وہ, کیونکہ صرف پیپلز پارٹی ہی کوشش کری ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی, اور باقی جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگلی اس کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ اتنا زیادہ شاید ابھی اس طرح باہر نہیں آ رہا پاورفلی کہ پوری طرح سوسائٹی کے اندر وہ نیوٹرلائز ہو سکے پورا ایفیکٹ جو تھا. وہ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں سے
مکالمہ ختم ہو گیا اور تقریر شروع ہو گئی. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے سنا جائے, میرے پوائنٹ آف ویو ہی آخری اور حتمی پوائنٹ آف ویو ہے, اور باقی آپ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور اگر کوئی بات کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک خاص سیاسی جماعت نے بھی اس نظریے کو بڑی فوقیت دی ہے. میرے خیال ہے ریلیجن کو ہمیشہ سے ایک کموڈیٹی کی طرح یوز کیا گیا ہے. اٹ ہیز بیکم اے ٹول, وہ کسی بھی شکل میں. اب وہ ضیاءزیشن کبھی کسی فوجی حکمران نے کی, کبھی کسی سیاسی جماعت نے. اور آپ کا یہ جو سوال ہے کہ یہ رول بیک ہوگا یا نہیں ہوگا, جب تک ہم یہ جو پروجیکٹ لانچ ہو کے آ رہے ہیں, جب تک یہ پروجیکٹ بننا بند نہیں ہوں گے تب تک یہ رول بیک نہیں ہو سکتا. یہ جو پروجیکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے نا ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک شروع ہوا بالکل. پھر ایک پاشا صاحب کے دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک پروجیکٹ شروع ہوا. تو یہ اور پھر مسئلے کی بات یہ کہ جو پروجیکٹس آتے ہیں وہ جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تب تک تو وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں اور بڑا تابع دار ہوتے ہیں, سب صحیح چل رہا ہوتا ہے. جب حکومت سے نکلتے ہیں تو سڈنلی لگتا ہے کہ ان سے بڑا نظریاتی کوئی نہیں. اور نظریہ ہے کیا, they become the political engineers and scientists for the country suddenly. اچھا, ایک اور بات ہے کہ آپ نے کہا نا تقریر زیادہ ہو گئی. تقریر میں بھی یہ دیکھیں, تقریر بھی کوئی نالج بیسڈ, فیکٹ بیسڈ, کوئی لاجک بیسڈ نہیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو آپ نے کوئی ریسرچ کیا, ویل ریڈ ہیں, آپ کوئی بات اپنی کر رہے ہیں, کوئی لوگ 10 پہلے بھی لوگ تھے, ڈاکٹر مبشر حسن تھے, کئی ایسے بہت سارے انٹلیکچوئلس تھے جن کو لوگ سنتے تھے. مطلب ہے ان کو سننا پسند. ابھی بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ سنیں گے آپ ان لوگوں کو. جو نوجوان آپ یہ دیکھیں کہ جتنے یہاں پہ صحیح نظریاتی لوگ ہیں, ایون پیپلز پارٹی میں تو بہت سارے ہیں, آپ رضا رحمانی صاحب دیکھ لیں, دوسرے جتنے لوگ ہیں, وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اور ضیاء الحق کے زمانے میں نوجوان تھے, وہ یوتھ تھی. تو ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر جب تک ہم یہ اس پر فوکس نہیں کریں گے نا شاویز, کہ ہم نے یوتھ کے اندر یہ سوچ ڈالنی ہے, یہ ہم اصل میں بہت زیادہ نا پولرائز ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک ایکسٹریم ویو مذہب کا رکھتے ہیں, دوسرے دوسرا رکھتے ہیں. جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اتنی پولرائزیشن ہے اور اتنا بلکہ اچھے والے پڑھے لکھے لوگ, ویری آنریبل پیپل, میں یہ ان لوگوں کے اگینسٹ آئی ہول نتھنگ, بٹ میں اگر آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جب سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے, بیکاز آئی کم فرام لاہور اور میرا جو حلقہ بھی ہے وہ ایک بہت پرو پی ٹی آئی حلقہ ہے, تو آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے میں کوئی پچھلے چند مہینے پہلے تک آئی واز اے سینٹ, کیونکہ میں 10 سال سے سوشل ورک کر رہا ہوں, کلیئر ریپوٹیشن, نو فائنینشیل ایلیگیشن ایٹ آل, everything, you know, I was a saint for them, میرے examples دے رہے تھے. Suddenly I become the villain because they think that if anybody who is in PTI, اور وہ تو بہت اچھا ہے, but if God forbid you have joined any other political party, then you have had it. And I am, you know, going through that. People don't, you know, not all of them, but a significant number of people would no longer like to be associated with me just because of my political choices. اچھا, اس میں میں اگلے دن یہی بات کہہ رہی تھی کہ میرے والد صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, اور اس ٹائم اور ہم ماشاء اللہ طور کے جو اسکول کالج جانے والے تھے, اور ہمیرا نے تو شاید یہ نے بھی یہ کیا ایکسپیرئنس کہ جیسے ہی وہ اسکول میں کہ میرے فادر پیپلز پارٹی میں ہیں تو باقاعدہ لڑکیاں جج کر کے اور سائڈ پہ ہو جاتی تھی کہ تم لوگ پیپلز پارٹی کے ہو. تو اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس وقت بھی 80s میں مڈ 80 مطلب مگر اتنی نفرت نہیں تھی. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات تھا کہ بھائی کہیں ہمیں بھی, ہمارے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہو جائے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپس میں ملتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے ایک پازیٹیو, لیکن وہ ماشاء اللہ دور تھا نا ہمیرا. آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ اس میں کھل کے کون بات کر سکتا تھا, اسپیشلی اسکولس کے اندر. اب دیکھو بھٹو صاحب نے جو کلچر ختم کیا, ایلیٹس کا کلچر, جب وہ لے کے آئے نیشنلائزیشن اور یہ سب کچھ, یہ آف کورس یہ ایلیٹس کے اگینسٹ جاتا تھا. بالکل, اور سرمایہ کاری نظام اور یہ جو ہمارا یہ جو فیوڈل سسٹم ہے, اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. حالانکہ ہم بیک گراؤنڈ میرا وہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ سوچ کی بات ہے کہ ہم نے تو زیادہ محسوس کیا ہوگا, ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوا, اور یہ ہم لوگوں نے اسٹیریوٹائپ توڑا اس چیز کا کہ بھائی ہم
آپ اگر فیوڈل بیک گراؤنڈ سے آ کے تو آپ پیپلز پارٹی میں کیسے؟ اس میں ہمیں سب سے پہلے ریٹیلیشن ہمیں اپنی فیملی کی طرف سے آئی، اشراف اپنی فیملی، اپنی جو جس کلان سے میں تعلق رکھتی ہوں اس سے آئی، کیونکہ ان کی تو پاور بریک ہو رہی تھی اور وہ ایون اتنی پیٹی باتیں تھی کہ اچھا شادی ہے تو آپ پہلے پیپلز پارٹی کا جھنڈا اپنی کو گھر سے اتاریں تو ہم پھر آئیں گے شادی پہ. تو اس حد تک ہمیں تو کیا گیا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ تم آج کہہ رہے ہو کہ میں تو سینٹ تھا، میرے والد صاحب سے زیادہ کوئی بھی سینٹ انسان نہیں تھا جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی میں یہ تو خراب ہے، یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے. میاں منظور مانیکا اسٹل سین ایز اے سینٹ. لیکن یہ بات ہے کہ ویسے تو کہتے تھے، لیکن جیسی اب گالم گلوچ، بدتمیزی، بالکل ہی رائٹ آف کر دینا کسی کو، مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتا. آپ یاد کریں 90s میں بھی ایک پروجیکٹ لگا تھا، وہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ گالم گلوچ جو ہے وہ سٹارٹ تو وہیں سے ہوئی تھی، جب بی بی شہید کی تصویریں پھینکی گئی تھی وہ گالم گلوچ ہی تھا. وہ ان کا کریکٹر اسیسینیشن جتنا ان کا ہوا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوا. آج اگر آپ لوگ آج بات کرتے ہیں کہ فلاں اڈیالہ میں یہ ہو رہا ہے، آج تو 5 اسٹار جیلیں ہیں بھائی، قلعوں کی وہ صوبتیں نہیں ہیں. 55 ڈگری 60 ڈگری کے کانسیپٹ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ضیاء الحق کے دور میں اس سے بدتر ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہوا یا آج ہو رہا ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل نکلنا چاہیے، اور ایک جمہوری حل نکلنا چاہیے جس کے لیے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. تو جس کو یہ لوگ گالی سمجھتے ہیں آج کل کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی یہ تو چور مل گئے تھے، اب سمجھ آ رہا ہے ان کو. ہاں اب ان کو سمجھ آ رہا ہے. کل ہی میری بات ہوئی ہے ایک تو میں نے کہا اچھا آپ پھر اتنے ہی سینٹ تھے اور اتنے ہی آپ لوگ، تو وہ کیا صادق اور امین کا آپ پہ ٹھپا لگا ہوا تھا، تو وہ پھر کہاں گیا؟ تو آپ آئیں ذرا چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح. اگر اس ٹائم پہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتی تو آج ہمیں یہ آج کا دن بھی نہ بھگتنا پڑتا. اچھا ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس وقت حالانکہ ہم ڈائریکٹلی انڈر مارشل لاء نہیں ہیں، لیکن میں اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے اندر ایک خوف ہے، ایک فضا میں خوف ہے، ایک سوچ میں خوف ہے کہ پتہ نہیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو کیا سمجھا جائے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو. گاڑی میں حمیرہ سے یہی بات کر رہی تھی، حمیرہ نے مجھے یہ کہا کہ نہیں اس پہ میں نے نہیں بولنا. نہیں میں نے اس پہ ہم مذہب کی کوئی بات ہی تھی تو میں نے کہا بہت زیادہ اس پہ آپ کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیو کا ہو گیا ایشو اور جس طرح. اچھا ایک چیز اور ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھٹو صاحب نے جو 1977 سے پہلے جو مڈل کلاس یا لوور کلاس مڈل کلاس تھی یا عام جو لوگ تھے نا، وہ اسٹوڈنٹ یونینس کے تھرو سیاست میں بچے آ رہے تھے، یہ نوجوان آ رہے تھے، انہیں سنا جاتا تھا، ان کے اسٹیکس تھے، ان کی اونرشپ تھی. اور وہاں سے جب لوگ آتے ہیں ان کو اپنے ڈے ٹو ڈے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، تو پالیٹکس ان کے مسائل کے ارد گرد ان چیزوں کے ارد گرد گھومتی تھی. بعد میں جب یہ مارشل لا لگا تو سارا کچھ جو ہے وہ دوبارہ سے سرمایہ داروں کے، آپ کو پتہ ہے انڈسٹریلسٹ کو دے دیا گیا، اور پوری کی پوری ان کے کیلیبر ہے کہ نہیں، وہ ابھی تک امپیکٹ ہے نا. ہاں اس سے ہی امپیکٹ بن رہا ہے اور اصل چیز ہے. جی بھٹو صاحب نے جس وقت ایک عام بندے کے ہاتھ میں ووٹ دے دیا، پہلے تو آپ کو پتہ ہے الیکٹورل کالجز تھے، ایوب خان کے جو 56 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا، اسکندر مرزا کا، اس میں تو الیکٹورل کالجز تھے. ایون ایوب خان کے 62 میں بھی وہ الیکٹورل کالجز تھے، اور 62 میں الیکٹورل کالجز تھے. آپ نے آ کے وہ آئین دے دیا 1970 میں کہ جس کے تحت اب ہر بندہ جو کہ امیر ہے چاہے غریب ہے، میاں منظور مانیکا کی بیٹی کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو میرے ووٹ کی حیثیت ہے، اور میرے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک ہاڑی کے ووٹ کی، ایک کسان کے ووٹ کی حیثیت ہے. تو یہ ایک کلاس بیریئر جو آپ نے توڑا، وہ دس ڈزنٹ گوز ایزی ود دا سوسائٹی ایون ٹوڈے. میں اپنے پرورش فاؤنڈیشن کا آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک بچوں کو اٹھا کے ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کلاس بیریئر توڑنا چاہتے ہیں. تو وہ پتہ یہ لگا کہ جس گھر میں ان کی ماں کام کرتی تھی ان کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے ان کو کوارٹر سے نکال دیا اس بات پہ، بیکاز دے کوڈنٹ ہینڈل اٹ کہ ہمارے بچے اور ہماری ملازمہ کے بچے ایک اسکول میں جائیں. تو یہ کلاس بیریئرز کو تو آج بھی اتنے زیادہ ہماری سوسائٹی میں، اور ہمیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی ہمارے اندر ان کو توڑنے کا جو وہ ایک عزم ہے، یا ایک وہ ہم جیسے جو ایک سو کالڈ
لبرل کہہ لیں یا سیکولر کہہ لیں, یا میں تو یہ نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں ماڈرن اینڈ انلائٹنڈ ہے ہم لوگ, پروگریسو کہہ لیں, یو نو. تو ہم لوگ بہت دیوار سے لگتے جا رہے ہیں اور ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں ہم فوج کے ساتھ لڑائی کے بھی حق میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم فوج کو گالی گلوچ کرنے کے حق میں بھی نہیں ہیں, لیکن ہم گالی گلوچ تو کسی صورت میں بھی کسی جگہ لیکن ہم سویلین سپریمیسی کے حق میں ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, ہم سیاسی جماعتوں کے اور پارلیمان کے وقار کے اور پارلیمنٹ کے الٹیمیٹ انسٹیٹیوشن ہونے کے حق میں ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو جگہ دونوں طرف نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ہیں نہیں اور ہم ہیں بھی نہیں, اور جو دوسرے ہیں سیاسی جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ بالکل قومی اداروں کے خلاف ہو جائیں, آپ جس کو کہتے ہیں ڈنڈے سوٹے کی سیاست پہ آ جائیں. اصل میں we have a very narrow path to walk on. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ چیلنج ہے ہمارا, اسی اسپیس کے اندر جو ہماری گیون اسپیس ہے, میرا خیال ہے کہ اگر آپ ویسے بھی اگر آپ پوری ریسرچ کرتے ہیں, لاجیکلی دیکھتے ہیں اور فیکٹ بیس دیکھتے ہیں, تو اس گیون اسپیس کے اندر جتنی بھی ڈیموکریسی ہے, جتنی بھی آپ کی فیڈریشن کے اندر یہ چیزیں ہیں, آپ اگر آج اس میں سے پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیں تو 6 مہینے بھی نہیں چل سکتی, فیڈریشن بھی نہیں چل سکتی, یہ ساری چیزیں بھی نہیں چل سکتی. یہ پیپلز پارٹی نے ہی اس کو کندھا دیا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. وہ پیپلز پارٹی کی آپ یہ دیکھیے جو اصل میں جو بھٹو صاحب کی ایک سوچ تھی, جو کلاس ڈفرینسیشن کو ختم کرنا, اور جو ہم کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ بلیو نہیں کرتی پیپلز پارٹی, جو مشرف کی سوچ تھی یا سرمایہ داروں کی کہ جی اوپر والے جب امیر ہوں گے تو نیچے آ جائے گا, وہ کبھی بھی نہیں آتا. ہماری سوچ تو یہ پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کی سوچ تھی کہ نیچے کی جو کلاس ہے طبقہ ہے اس کو اوپر لے کر آئیں, اس کو اوپر آنے کا موقع دیں. دیکھیں آپ نے سب کو ایک فیئر ایز اے اسٹیٹ, یہ آپ کا فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ نے سب کو ایکول اپرچونیٹیز دینی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ اوپر آتے ہیں لوگ اس میں سے نکل کے, جب آپ ان کو ایکول فیئر پلے, اور وہ تو فیئر پلے نہیں تھا جو آپریشن تھا, لیکن آپ کو ایک ریئل فیئر پلے بڑا ایک وہ آئرنی ہے, یہ آپ دیکھ لیں, ایک یہ فساد ایک کریٹ کیا گیا. وہ فساد جیسی پرسنالٹی تھی ضیاء الحق کی, اسی طرح کا اس نے نام رکھا کہ فساد کریٹ کیا ہے. کی بات پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہیے کہ انڈر ڈاگ ٹائپ آفسر تھا یہ, جب یہ اوپر آیا. اور جو کل وہ ڈاکٹر, یہ جو وہ واقعہ انہوں نے سنایا ہے کل, جو ہماری جو اسٹڈی سرکل میں آپ کی وہ جو بات ہو رہی تھی, قیوم نظامی صاحب جب آئے ہوئے تھے, جی تو کسی لیڈی کی بات ہوئی تھی, اور بریگیڈیئر صاحب جب ضیاء الحق صاحب تھے, تو پتہ نہیں وہ مجھے وہ مینشن کرنا چاہیے نہیں, لیکن تو وہ جو خوف کے بادل ہیں, یہ جو ڈر کے بادل ہیں کہ لبوں پہ باتیں آتی ہیں مگر بلکہ دماغ میں باتیں آتی ہیں پر لب سے نہیں نکلتی. اب تو جو میں نے لکھا بلکہ پچھلے دنوں کہ یہ جو ہے 5 جولائی کو ہم نے دینا ہے, ڈیموکریسی کو ٹریبیوٹ دینا ہے, ہم نے بھٹو صاحب کو ٹریبیوٹ دینا ہے, ہم نے سیاہ دن منانا ہے. جبکہ جو دوسری ہماری پارٹی ہیں ماشاءاللہ وہ پنجاب آرڈیننس ایک وہ بل لے کر آ رہی ہیں, جی وہ اپنے ضیاء الحق صاحب کو ایک اپنا ٹریبیوٹ پیش کری ہیں جولائی میں, سیاہ دن کے موقع پہ. ان کی لیگیسی ہے, ان کے فور فادرز ہیں. وفاداری کے لیے آپ ان کو برا نہیں کہہ سکتے. جی وفاداری, وہ کہتے ہیں نا وفاداری بشرطے استواری نصفیما ہے. باقی ایولیوشن جو بھی ہوئی ہو مسلم لیگ نون میں یا جو بھی, وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے, بٹ اس ریالٹی سے تو نہیں آنکھ پھیری جا سکتی کہ وہ بانی اور ان کو بنانے والے اور ان کو اچھا یہاں وہی آ جاتی ہے کہ لیگ کہہ لیں. بیک ٹو 1977 ہم آ رہے تھے, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باقی سارے فیکٹرز میں ہو, لیکن ہماری جوڈیشری بھی بہت امپیکٹ ہوئی, جو بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ جو سارا یہ جوڈیشری کا کائنڈ آف نظریہ ضرورت, اور اس کے بعد جو ڈاؤن فال شروع ہوا پہلے کا تھا, لیکن اس کے تحت ہی وہ تو پیچھے سے چل رہا ہے, لیکن اس کا جو فلی جو امپیکٹ آیا وہ جو بھٹو صاحب کی ایک جو شکر ہے کہ اب زرداری صاحب کی مہربانی سے وہ ریورٹ ہوا اور کہا گیا کہ انہیں بے گناہ پھانسی دی گئی اور ساری اس کو واپس کیا گیا, ان کو جوڈیشل مرڈر کہا گیا اور وہ ونڈیکیٹ ہوئے. ہمارے آگے تو وہ ہسٹری میں تو وہ ونڈیکیٹ تھے, صرف وہ ان کو کرنا تھا جوڈیشری کے یا بکس میں, یا ایک کہنا چاہیے کہ ایک فارمل طور پر, ادروائز تو سب کو پتا. فارمل طور پہ آپ نے یہ تو ڈکلیئر کر دیا کہ بھٹو صاحب کو فری ٹرائل نہیں ملا, جی, تو جن لوگوں نے ان کو فری ٹرائل نہیں دیا اور جو اس بینچ کے اوپر لوگ بیٹھے, ان کے اوپر بات کب ہوگی, ان کی قبروں کا احتساب کب ہوگا؟ اچھا ہوگی. دیکھیں وہی وہ کہتے ہیں نا کہ
ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم یا چوز یور بیٹلز وائزلی. تو آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھیں ہمارا پارٹی کا اس معاملے میں دل بہت بڑا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک چیز پہ بڑی کلیئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ مجھے بھی تکلیف ہے کہ ہونا چاہیے, دل ہمارا بھی یہ چاہتا ہے, لیکن ایٹ دا لارجر پکچر آئی ایگری ود دا پارٹی پالیسی. اور وہ کیا ہے؟ وہ پارٹی پالیسی وہی ہے جو 88 میں محترمہ کی پالیسی تھی کہ ضیاء الحق کے بدلے ان کے خاندان سے نہیں لیں گے. ہمارا انتقام جمہوریت ہے, کیونکہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے تو پھر ہماری جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے نا ہمارے ہاں 2018 میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی, وہ بھی اسی وینڈیٹا میں پڑ گئے, پرسنل لڑائی جھگڑے, پرسنل اس کو اندر کرنا ہے, اس کا اے سی بند کرانا ہے, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اس وقت جس چیز سے گزر رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز جو بھٹو صاحب کی بھی ظاہر ہے ان کی مین ایک پالیسی تھی اور سوچ تھی, نظریہ تھا, اور جو پیپلز پارٹی میں بی بی کے زمانے میں بھی تھا اور ابھی تک بھی ہے, وہ ایک کائنڈ آف ایک سوشل ویلفیئر جو سوسائٹی کو بنانا ہے نا, وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو اسلامک سوشلزم آپ کہہ لیں یا جو بھی. اب میرا خیال ہے اگر آپ بہت زیادہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو آپ کو اسپیس دی گئی ہے اس کو آپ نے جو لمیٹڈ اسپیس آپ کے پاس ہے اس کو کہاں یوز کرنا ہے, یا تو آپ اس کو نگیٹیوٹی میں, آپ لڑائی جھگڑے میں, اس کا نقصان کسے پہنچتا ہے؟ عام آدمی کو. آپ جو دیکھیں جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں, جو پاورٹی پھیل چکی ہوئی ہے, جو لوگوں کے پاس ویجز صحیح نہیں ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, مطلب ہے بہت ساری چیزیں, بہت زیادہ کلاس کے نیچے کی کلاس, مڈل لوور مڈل کلاس, ایون سرکاری ملازمین کے اوپر ہے. تو یا تو پارٹی جو ہے یا ہم لوگ اس کلاس پہ فوکس کریں کہ کس طریقے سے ان کی لائف کو بہتر بنایا جا سکتا ہے گیون اسپیس میں, یا ہم اپنی لڑائیاں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک ایسی حکومت ہو جو کہ عوامی ہو, جو کہ گراس روٹ کی بات کرتی ہو, جس کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہو جہاں محنت کشوں کی, مزدوروں کی, کسانوں کی اسٹرینتھ سے وہ حکومت آئی ہو. کیونکہ جو حکومت اس وقت ہمارے ہاں برسر اقتدار ہے وہ ہے سرمایہ داروں کی حکومت, اور وہاں پہ ہمیشہ بزنس کمیونٹی اور اس طرح کے لوگ رہے ہیں. تو اب میرے پاس گاڑی ہے, کلچرل جو طبقہ ہے نا, وہ سب سے ایگریکلچر کو تو انہوں نے بالکل ختم کر دیا گیا. ہاں ایسا ہی ہے, کسان تو مرا پڑا ہے نا. تو اور اب میرے پاس گاڑی ہے, میں نکلتا ہوں فٹافٹ, جی پل بنے ہوئے, انڈر پاسز بنے ہوئے, بڑا مزہ ہے. تو جو میرے ایسے دوست ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, اور جو ایسی بزرگ خواتین ہیں جن کے گھٹنے بھی کام نہیں کرتے, وہ سڑکیں کیسے ٹاپیں؟ نہیں کر سکتی ہیں, بہت برا. وہ پیدل چلنے والے کے لیے کیا نظام ہے؟ وہ جو ریڑی دھکا لگا کے ریڑی چلا رہا ہے اس کے لیے کیا نظام ہے؟ زیرو. اور پاپولیشن زیادہ کن کی؟ ان لوگوں کی ہے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے لیے سہولتیں بنا رہے ہیں. فورن انویسٹرز آئیں گے, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, تو ہمیں کوئی ایک فارن انویسٹر دکھا دیں, آپ نے جو اتنا پیسہ لگا کے تو یہ بنائی ہیں, تو اس میں آپ کوئی ایک چیز ہی دکھا دیں جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہو کہ اچھا انفراسٹرکچر سے ہمیں یہ فائدہ ہوا. دیکھیں اب ہماری فیروز پور روڈ ہے نا, بہترین بنی ہوئی ہے, جنگلہ بس بھی اس پہ لگی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے. اسی فیروز پور روڈ سے ایک قدم 2 قدم آپ نیچے اتریں تو کچی آبادی ہے گارڈن ٹاؤن کی, جہاں پہ پینے کا پانی اتنا گندا آتا ہے کہ شاید آپ کو چولستان کے ٹوبوں میں بھی ویسا پانی نظر نہ آئے. اچھا, اس میں ایک چیز ہے امپورٹنٹ شاویز, وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے, میں پھر واپس بھٹو صاحب کی طرف ہی جاؤں گی, کیونکہ اس چیز کو اگر آپ نے ریورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو بھٹو صاحب کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. بھٹو صاحب نے جو لوور کلاس یا جو مڈل کلاس تھی یا لوور کلاس تھی, اس کو یہ ریئلائزیشن دی تھی کہ دس از ناٹ دا لائف دیٹ یو ڈیزرو. اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ یو ود آپ کو ایکول اپرچونٹی اسٹیٹ نے دینی ہے, آپ پہ احسان نہیں ہے. ہاں, اب کیا ہے, اب آپ دیکھیں, اب جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ سم ہاؤ سلا دیا گیا ہے, یا لوور کلاس کو یہ بتا دیا گیا ہے سوسائٹی کی کہ یہی لائف آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ ایون اتنی انسینسٹیو بات ہے کہ آپ کسی سے سرکل میں بیٹھ کے, یہ اتنے بنے ہوئے ہیں گروپس بنے ہوتے ہیں جی آنٹیوں کے فلانا, وہ یہ ایسے ملازموں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی پارٹی کریں گے, یہ تو عیدیں بھی بنا لیتے ہیں, یہ تو اپنی شادیاں بھی کر لیتے ہیں, یہ بڑے خوش رہتے ہیں. خوش نہیں رہتے. آپ نے ان کو یہ تھوڑے میں خوش ہونا آپ نہیں, تھوڑے میں خوش ہونا بھی نہیں سکھا دیا. ہاں ان اے وے وہ اس طرح سے, لیکن آپ نے ان کو یہ چورن ایک تو بیچا ہے کہ جی لائف میں جو ہے نا ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی, وہ تو ایک چلو ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن آپ نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اسٹیٹ نے آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرنی, تو جتنا ہے اس میں کدھر سے لے لوں کہ کچھ بھی طریقے سے آپ نے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے, آپ کے بچوں نے بھی ایسے ہی گزارنی ہے, یہی اسی کے لیے آپ بنے ہیں اور یہی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جبکہ بھٹو صاحب کی جو پالیسی تھی, یا جو بیسک آپ جب یہ BISP جیسے ہم بنا رہے ہیں, اس کے خلاف آپ دیکھیں نا کتنا کرٹیسزم ہے, کیونکہ پیچھے وہی سوچ ہے کہ نیچے والے طبقے کو جو ہے نا اسی جگہ رکھا جائے. بس
اصل جس طریقے سے یہ چیز ختم ہوگی نا وہ ایسے ہی ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کلاس کو ایک اسٹرگل کرنا یہ سکھا دیا جائے کہ پولیٹیسائز نہیں خود کو کرے گی نا تب تک چیزیں نہیں بدلیں گی. بھٹو صاحب نے کل وہ قیوم نظامی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے جو ڈیتھ سیل میں انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کہہ رہے تھے سب کو پڑھنی چاہیے اور وہ واقعی بڑی بہترین کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ ریئلائز کیا اس میں کچھ چیزیں جیسے وائٹ پیپر اور اس طرح کی چیزیں. ایک اور بھی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ محمد بن قاسم کو ہیرو بنا دیا گیا ہمارے سلیبس میں. تو ہمارے سلیبس میں اس طرح کے جو ہمارے یہاں کے لوکل ہیں ان کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ تو ایک المیہ ہے نا کہ ہم سکندر نام رکھتے ہیں خوشی سے پورو نہیں رکھتے حالانکہ پورو جو تھا وہ تھا پورس واز دا ون کہ جس نے اپنے خطے کے لیے جنگ لڑی اور سکندر کے دانت کھٹے کیے کہ وہ آگے نہیں بڑھا ہندوستان میں اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا. لیکن ہمارا ہیرو محمد بن قاسم ہے, راجہ داہر نہیں ہے, کیونکہ راجہ داہر جو تھا وہ اس مٹی کے لیے لڑتا ہوا مر گیا, لیکن وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے. اور ہم یہ غلط کریڈٹ محمد بن قاسم کو دیتے ہیں کہ محمد بن قاسم اسلام لے کر آیا اس خطے میں. اسلام اس خطے میں محمد بن قاسم سے کہیں پہلے کا تھا. بزرگ لے آئے تھے اور مختلف اولیاء تھے اور بہت چیزیں. بالکل. اچھا اس میں یہی بات کمنگ بیک ٹو دیٹ وہ جو مڈل کلاس کی بات وہ کر رہے تھے کہ ہم نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مکسڈ میں نے سوسائٹی کو بنانے کی مطلب ہے کہ اپر کلاس لوور کلاس مل کے کام کریں, لیکن یہ نہیں چلا. مڈل کلاس اسٹرگل جب تک شروع نہیں ہوگی, جو مڈل آپ کی لوور کلاس ہے یا مڈل کلاس تو اب رہ ہی نہیں گئی جی, وہ لوور کلاس بنتی جا رہی ہے ان کو. اور اتفاق تو نہیں ہے, ایک پراپر دانستہ طور پر ضیاء الحق نے وہ جو ایک مڈل کلاس تھی جو اخبار پڑھتی تھی جو میگزینس پڑھتی تھی, ان کو میں اخبار کا نام تو نہیں لوں گی, کچھ خاص قسم کے رائٹرز کچھ خاص قسم کے اخبارات اس زمانے میں ایک بہت مشہور اخبار تھا, تو اس کے تھرو ان کی ایسی ذہن سازی کی, بیسکلی ذہن سازی کی, جیسے اب سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے, اس زمانے میں پرنٹ میڈیا سب پڑھتے تھے اور ٹی وی تھا, اس پہ ایسی ذہن سازی کی گئی کہ وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ رائٹ ونگ بھی ہو گئے لوگ, اور وہ بہت زیادہ اس چیز کے وہ مطلب ہے کہ اس پوری کلاس اسٹرگل سے ہی باہر نکل گئے. ان کے اندر یہ جو ایک میرا خیال ہے اب جو فیوچر ہے نا وہ رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر والا نہیں رہ گیا. اب اس وقت اسٹرگل اور طرح کا ہو گیا. اب اسٹرگل ہو گیا کہ بولنے کی آزادی ہو, اسٹرگل ہو گیا کہ روزگار ہو. ایک ہمارے مسائل جو ہے نا وہ نظریاتی سے زیادہ اس وقت معاشرتی اور سماجی ہو گئے, مگر ان کا تعلق نظریاتی سے ہی ہوتا ہے نا. نظریاتی دیکھو ایک ٹائم پہ یہ جو سوشلزم کا نعرہ لگا تھا ورلڈ میں لگا تھا, وہ ایک آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے, وہ پھیلتا ہے ایک فیشن کی طرح پھیلتا ہے, تو وہ پھر آگے چلتا گیا. ظاہر ہے بھٹو صاحب ایک اس کے پائنیئر ہیں ہمارے اس خطے میں. لیکن بھٹو صاحب کی بھی جو سوشلزم تھی اس کی ان کی اپنی ڈیفینیشن تھی, اسلامک سوشلزم کا تھا. بھٹو صاحب کی سوشلزم واز ناٹ واٹ واز ہیپننگ ان دی ریسٹ آف دی پارٹس آف دی ورلڈ. مساوات محمدی جسے بعد میں پیپلز پارٹی نے, ان کا جو نظریہ تھا, مجھے کسی نے بلکہ اگلے دن کہا, آپ کو پتہ ہے نا ابھی بھی اینٹی بھٹو لوگ ملتے ہیں, آپ بہت زیادہ ملتے ہیں, مجھے کہا کہ اور سب سے زیادہ ایلیٹس میں ملتے ہیں. مجھے کہتے ہیں بھٹو صاحب کب تک زندہ رہیں گے. میں کہ جب تک آپ کسان کو اس کا حق نہیں دیتے, مزدور کو اس کی اجرت نہیں دیتے, اور مجھ جیسے عام بندے کے لیے سیاست کے راستے ہموار نہیں کرتے کہ میں بغیر پیسوں کے الیکشن لڑ سکوں, تب تک بھٹو صاحب زندہ رہیں گے. بھٹو صاحب بھی زندہ ہیں اور ضیاء الحق بھی زندہ ہے کسی نہ کسی شکل میں نیگیٹو فارم میں. ہاں جی وہ تو ہے. اچھا لیکن آپ نے پوچھنا اصل میں چاہیے کہ آپ کو بھٹو صاحب کے زندہ رہنے سے مسئلہ کیا ہے, مطلب ہے واٹ از یور بیسک پرابلم, کہ آپ کو اس نعرے سے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے سے آپ کو ایشو کیا ہے, آپ کو یہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اصل میں تکلیف اسی لیے دیتا ہے کہ وہ جو سمبلائز کرتا ہے, جو وہ نام جو ہے وہ سمبلائز کرتا ہے کہ طاقت کسان کی ہو, طاقت مزدور کی ہو, غریب اور امیر کے برابر طاقت کا ووٹ ہو. یہ تکلیف خوف جو ہے نا, خوف نہیں نکلا. عوام جو آپ نے کہا نا, اصل تکلیف یہ ہے کہ عوام کی طاقت کیوں, افسر شاہی کہاں جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کہاں جائے گی, صحافی کہاں جائیں گے, ہر ایک کو تکلیف ہے اپنے اپنے خانے میں. جی ہم چاہے جتنے آزاد خیال بنے. آپ اس نظام کے بارے میں بات کر رہے تھے, یہ جو ہمارا یہ لوکل باڈیز کا آ رہا ہے, اس میں کیا ہے, افسر شاہی ہے. اتنا گندا قانون ہے پنجاب کا, اتنا گندا قانون ہے, بلکہ وہ ہاتھ کاٹ کے نا, جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ کے پاؤں باندھ کے ایک بند چھوٹے سے کمرے میں 20 لوگوں کو پھینک دیا ہے, اور ان کو کہے جی آپ لوکل باڈی ہے اس پنجاب کی, اور باہر ایک AC اور ایک DC کے ہاتھ میں چابی دے دی اس کمرے کی, اور یہ ہمارا پنجاب کا قانون ہے.
اب اس کے اوپر مجھے شاید کل پکڑ کے لے جائیں تو آپ نے میری پھر ضمانت کرا دی. ایرسٹوکریٹک بول قلعہ بساد رہے تیرے تم اس پہ فکر ابھی پاس نہیں ہوا قانون, ابھی ٹیبل ہوا ہے. لاہور جیسے لاہور نہیں یہ پاس ہو گیا بھائی, ہیبیچول افینڈر کی بات نہیں ہو رہی. اچھا, یہ لوکل باڈی پاس یہ ہو گیا, ہو اور اس گیا کے تحت الیکشن بھی کرانے جا رہی ہے پنجاب حکومت, اور لاہور جیسے بڑے شہر کو ایک میئر بھی نصیب نہیں ہو رہا. ساری جو طاقت ہے وہ کمشنر کے پاس ہے, وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے, سول سرونٹس کے پاس. ٹھیک ہے, سول سرونٹس, قائد اعظم کی تقریریں بار بار, یو آر دا سول سرونٹس, یو آر دا سرونٹس آف دا نیشن, بٹ دے ہیو ٹوڈے بیکم دا رولرز آف دا نیشن. اور آپ, میں بشرا آپا سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری بہت ہی لمبی وہ ایک ہوگی. آپ, because you come from a family who has seen these struggles and you have your own institutional memory, اور آپ خود بھی پھر بی بی کے ساتھ بھی کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا, اب آپ چیئرمین کو بھی قریب سے دیکھ رہی ہیں. مجھے بھی ایک موقع ملا کہ میں پیچھے گلگت کے الیکشنز میں گیا, سو آؤٹ آف نو ویئر وداؤٹ اینی پلانز آئی اینڈڈ اپ اسٹیئنگ ان دا سیم ہوٹل ایز ہی واز اسٹیئنگ ان, سو آئی گاٹ ٹو سی ہم ویری کلوزلی ان دوز فیو ڈیز. اینڈ مجھے یہ لگا کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی لیڈرشپ موجود ہے, اینڈ دس آئی ایم اسپیکنگ فرام آل مائی ہارٹ, کہ میں اس لیے نہیں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں ایک سٹیزن کے طور پہ آپ کو یہ بتاؤں, دا کائنڈ آف ہارڈ ورک ہی پٹس ان فرام مارننگ ٹل نائٹ ٹل مڈ نائٹ ٹل بیونڈ, کہ اور راتوں تک لوگ آ رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, روز بیک ٹو بیک 5 دن تھے جلسے, صبح شام جلسے ہیں, اور 4-4 گھنٹے کا سفر ہے. اتنی ان ایڈیکویٹ سیکیورٹی کہ میں اس قافلے کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہوتا تھا کہ ہم یہ کس طرح کے رستوں پہ اور بغیر سیکیورٹی کے اب چلے جا رہے ہیں, لیکن اس سارے کے اندر میں نے ایک دیکھا کہ دیر از اے ینگ جینٹلمین who is so dedicated to his country and who has a very clear vision کہ وہ کسی کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ کسی کو قید میں نہیں رکھنا چاہتا, وہ کسی کے بولنے پہ پابندی نہیں لگانا چاہتا, and yet he believes he can lead this country. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی فیری ٹیل ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے, جیسا بی بی کی فیری ٹیل ہم نے دیکھی کہ 88 میں 86 میں جب وہ واپس آئیں ان دا لینڈ آف دا مین ہو ہیڈ مرڈرڈ ہز فادر, وہ جیسے کہ ہمیرا فوراً بھٹو صاحب کی طرف چل جاتی ہے اور میں چلی جاتی ہوں سیدھی بی بی کے پاس. تو کیونکہ بی بی کو میں نے بڑی کلوزلی دیکھا, مجھے تو وہی چیز نظر آ رہی کہ یہ دیوانہ جو ہے یہ اس ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے جو کہ اتنا آئیڈیلسٹ ہے, بلکہ ایون پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ ہم نے وزارتیں کیوں نہیں لی, بٹ ہی از ایڈمنٹ. جس طرح چیئرمین کو میں نے گروم ہوتے دیکھا ہے نا اوور دا ٹائم, اور مجھے آہستہ آہستہ اس میں اپنی ماں کی شکل نظر آ رہی ہے, ایسی ویسی ڈیڈیکیشن. بی بی جس طرح اپنے کارکنوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اور میرے والد بی بی کی ٹیم کا حصہ تھے, اور کیونکہ جب ہمارے گھر بھی آتی تھی اور بی بی مسلسل جس طرح ایک ورکر کو بائی نیم, یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں یو سی کا فلاں ہے یا فلاں 190 کا ہمارا اگر ہلکا ہے تو اچھا اس کے وہ کینڈیڈیٹ ہے, فوٹوگرافک میموری لائک ہز فادر. تو اس کا وہ چیز میں اب چیئرمین میں دیکھ رہی ہوں. میں نے چیئرمین کو 2017 میں نے چیئرمین کو فرسٹ ٹائم شاید میں ملی تھی ہمارے گھر, میری بہن کی شادی پہ میں نے, تو وہ بڑا وہ تھا, تو جی وہ مطلب ایک لائک آپ یہ کہہ دیں کہ فریش گریجویٹ وہ جب ہو کے آتا ہے لیکن چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور ایک جو میرے خیال ہے کہ جو بی بی کی پرسنل ڈائری میں جو کچھ نام لکھے ہوئے تھے ان میں میرا خیال ہے میرے والد صاحب کا نام تھا, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ میرے والد صاحب کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے. تو اس ٹائم بھی میری بہن کی شادی پہ جب وہ آئے تو جب میں نے ان کو بڑے کلوزلی تب بھی دیکھا تھا, تو وہ ہر ایک بندے کو اس ہی طرح سے, یہ نہیں تھا کہ وہ ایز اے لیڈر یا وہ جاننا چاہ رہے تھے لوگوں کو کہ یہ کون ہے اور یہ میرے بی بی کے ساتھی ہیں, تو یہ کس طرح سے آگے ان کے ساتھ میں نے چلنا ہے. تو میں نے ان میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے چیئرمین کو گروم ہوتے دیکھا ہے, اور ابھی میں نے ریسنٹلی جب یہ دسمبر میں جب چیئرمین آئے ہیں اور جب میں ملی ہوں چیئرمین کے ساتھ, تو چیئرمین کی جو کنڈکٹ تھا اور جو ان کا فوکس تھا, اور there's a new aura ہے نا, ایبسلیوٹلی نیو آرا. اور اس میں یہ تھا کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ اپنے جو گراس روٹ لیول کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ جڑنا بھی چاہ رہے ہیں.
سم ہاؤ کچھ لیک آف ٹائم اور کچھ ان کی اپنی کمٹمنٹس کی وجہ سے تو پنجاب میں جتنی ہمیں روکا جا رہا ہے جس طرح, لیکن چیئرمین اس چیزوں کو توڑ کے نکل رہے ہیں. میں نے یہ بات کی ان کو, اچھا ایک اور چیز بھی ہے, میں نے کہا جی میں کہا سر پنجاب از نیگلیکٹڈ, تو مجھے کہتے ہیں now that you have told me it won't be neglected any further. So you know that wit is there, that sharpness. And one more thing which I would like to add is that میں نے جو وہاں پہ گلگت میں 3-4 دن کا جو میرا انالیسز ہے, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو چیئرمین کیسے لگے یا ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ ہم, میرا انالیسز یہ ہے کہ وہ ایک ایسی 2 تہائی تلوار ہے جو کہ آپ کے ہاں صحافتی آزادی بھی دوبارہ بحال کرے گا, جو سیاسی قیدی بھی رہا کرے گا, جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی جو ان کی عزت ہونی چاہیے اور جو اس وقت انفارچونیٹلی بڑی خراب ہوئی بھی ہے وہ بھی بحال کرے گا. امپریشن خراب فوج کا کر دیا گیا ہے ناجائز طور پہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے کہ اللہ معاف کرے کہ ساری فوج میں ہی غلط لوگ ہیں, ساری فوج کچھ ملک کے خلاف, ایسا نہیں ہے. حالانکہ اس کو بھی بحال کرے گا اور ایک پورے قوم کو جس کو کہتے ہیں نا جوڑ کے لیڈ کرنا, جو بیوی میں چیز تھی چاروں صوبوں کی زنجیر, تو وہ چیئرمین کے وہاں پہ جلسے میں نعرہ لگا چاروں صوبوں کی زنجیر, تو چاروں نہیں 5 بولو. اچھا ایک چیز اور that element is there in him now, وہ 2 تہائی تلوار کی مانند ہے جس کی مجھے لگتا ہے اس وقت اس قوم کو سب سے زیادہ ضرورت. اچھا ایک اور چیز ہے کہ میں ویسے پرسنلی میں تو ملی نہیں ہوئی ہوں, لیکن جتنا میں نے مطلب بھٹو صاحب کو تو دیکھا نہیں ہوا, لیکن تقریریں اور پڑھا ہے. بی بی کو تو میں بہت جلسوں میں بہت زیادہ جاتی تھی, ملی 1 to 1 ان سے بھی نہیں ہوں, لیکن جب ان کا وہاں مجھے یاد ہے میں کالج میں تھی اور 4 اگست کو انہوں نے نا ایک بھوک ہڑتال رکھ لی, اس دن میری برتھ ڈے تھی, تو میں ادھر اسلام آباد جا کے تو وہاں باہر بیٹھ گئی بھوک ہڑتال میں, اور میں نے کہا میں تو جب بھوک ہڑتال ختم ہوگی تو پھر ہی کروں گی برتھ ڈے بھی. تو بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت بھی تھی اور ایک وہ تھا. لیکن مجھے پرسنلی بلاول بھٹو کے اندر اب بھٹو صاحب کی اسٹریک بہت نظر آتی ہے. بی بی جو تھیں وہ ذرا تھوڑی زیادہ مصلحت پسند نہیں, ان کے اندر بھی بہت زیادہ کمپیشن بھی تھا, سب چیزیں تھیں, محنتی, ہر چیز بہت انٹیلیجنٹ تھی. لیکن بی بی کا گلمپ آیا ہے نا, دونوں کا آ رہا ہے. بھٹو صاحب کا بھی جو اسٹریک ہے, جیسے کہ وہ تھوڑا سا کئی دفعہ غصہ تو نہیں کہیں گے لیکن تھوڑا سا اس موڈ میں آ جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پازیٹیو, اس کو میں ہم لیں گے, اس میں آ جاتا ہے. اچھا مصلحت پسندی, آپ یہ دیکھیں زرداری صاحب کے بھی وہ بیٹے ہیں, سوری آپ کو میں کٹ شارٹ کر رہی ہوں, زرداری صاحب کے بھی بیٹے ہیں, تو اس طرف سے بھی ان کی جو ٹریننگ, جو ایک آج کل کی جو سیاست ہے, انہیں وہ جیسے بھٹو صاحب نے ڈیتھ سیل میں لیٹر لکھا بی بی کو کہ میں اپنا ہاتھ آپ کو پکڑا رہا ہوں, اور انہوں نے غریب عوام کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, انہوں نے اس کو پکڑ کے, کیونکہ وہ ایک لیڈر کا نہیں ان کے فادر کا بھی تھا. اس کے بعد وہی جب لیگیسی اس نے بلاول بھٹو صاحب نے اپنے نانا کی اور اپنی مدر کی جب کنٹینیو کی, تو جو آج کل کرنٹ سچویشن ہے وہاں کی ساری گائیڈنس انہیں زرداری صاحب سے بھی مل رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں مل کے وہ میرا خیال ہے بہت خواتین سے اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا کچھ حد تک, زرداری صاحب والی بات پہ نہیں, اوور آل پکچر پہ, کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسا کہا کہ مجھے بی اب چیئرمین میں نظر آ رہی ہیں اور بھٹو صاحب کی بھی اسٹریک, میرا انالیسس اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک دیٹ بلاول بھٹو از اے مین آف ہز اون. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے والد کی, ان کی والدہ کی, ان کے نانا کی سیاست کا اور ان کے تجربات کا نچوڑ اور ان کا ایک بڑا گہرا اثر ان پہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس بات پہ آپ کو میں بتا دوں, ہی از اے لیڈر آف ہز اون, ہی ہیز اے مائنڈ آف ہز اون, and he is not impressed when people tell him that, oh, you're like your mother or you're like your nana. And I've seen that he has that resentment جو کہ ایک صاحب علم میں ہوتی ہے, ایک بندہ جو جس میں خود اعتمادی اس میں ہوتی ہے کہ talk about me, I am different and I have my own personality and I have my own I have ایک جس وقت آپ کلیئر ہیڈڈ ہوتے ہیں نا اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ ڈسریگارڈ ہوتا ہے, وہ ان کا اپنا کانفیڈنس ہے اور ایک اپنی ان کی آئیڈینٹی ہے اور ایک اپنا ان کا سوچنے کا ڈھنگ ہے. اور آپ ابھی تو بہت سال پڑے ہیں اس معاملے میں, لیکن آپ لوگ آنے والے وقت میں دیکھیں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ he will prove to be a bigger leader than what his mother was and than what his nana was, because he has now the lessons of their lives too, جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ ہے, جو ہوئی ہیں ان سے بھی سیکھیں گے, اور ان کی ہاں, اور یہ سیکھنے کو ان کے پاس پوری ایک لیگیسی ہے, اور جس سے وہ زیادہ گروم ہو کے آئے. He is more prepared.
اچھا ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ شروع سے ایک مطلب ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ میں جو آپ کہہ لیں کہ پرورش انہوں نے پائی ہے تو وہ آج کل کے جو مسائل ہیں جو 70s کے تھے 80s کے تھے 90s کے تھے جو سوسائٹی کے جو یہ سوشل میڈیا آنے سے جو آپ کے پاورٹی کے دوسرے جو نئے جیسے جو آپ کہہ لیں کہ جین زی جس طرح کی ہے یا جو نئی جنریشن ہے ان کی بھی بہت ساری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. یہ بھی شاید تھوڑا سا اوبویسلی ہر جنریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. فی الحال تو وہ ان کے اندر دونوں کی اسٹریک بھی بہت آتی بھی ہے اور اگر وہ مطلب ہے کہ ہاں جی خود بھی وہ ایون اپنے فادر سے بھی وہ گائیڈنس ڈیفینیٹلی لیتے ہیں حالانکہ وہ میرا خیال ہے اتنے مسئلے پسند نہیں ہیں وہ زیادہ تھوڑے سے مطلب ہے کہ یہ دونوں اسپائسیز ہونے چاہیے ایک تھوڑی سی مفاہمت کرے ایک تھوڑی سی جی لیکن what I mean to say is that Bilawal Bhutto is not just a carrier of a legacy with a flag which has been passed on to him. He is a leader in his own right. And that is one thing which time will prove. vision بھی ہے تو یہی vision اور foresight بہت ہے. بی was a leader in her own right. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھٹو کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اگر یہ ہٹا دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بیٹی تھی تو وہ اپنے آپ کے اپنے قد کے اوپر بھی وہ ایک اتنے ہی قداور لیڈر ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو اسٹرگل بی بی نے گزارا وہ بھٹو صاحب نے نہیں دیکھا وہ اسٹرگل کیسے, کیونکہ بھٹو صاحب کا جو اسٹرگل ہے سارا وہ 77 کے بعد شروع ہوتا ہے until his sad execution. بٹ بی بی کی تو جوانی ساری اسٹرگل میں گزری, 24 سال کی عمر میں سولٹری کنفائنمنٹ دیکھ لی اور پھر اس کے بعد ساری زندگی آپ دیکھیں انہوں نے پہلے اپنے باپ کا حادثہ دیکھا, پھر اپنے 2 بھائیوں کا حادثہ دیکھا, پھر اپنی اس وہ کتاب میں لکھتی ہیں کہ my most glamorous mother who fails to recognize people now. بندے کا دل ڈوب جاتا ہے. وہ بھی دیکھا, اپنی ماں کا درد بھی دیکھا, پھر شوہر کا درد دیکھا, اور پھر اس کے بعد جتنی تکلیف تو جتنی چیزوں میں سے وہ گزری ہیں اگر اس سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسٹرگل واز بگر دین بھٹو صاحب. ڈفرینٹ آلسو. بھٹو صاحب کا جو اسٹرگل تھا نا وہ ایک پورے کی مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے بہت ساری ایک وقت میں بہت سارے محاذ کھول لیے تھے. وہ ہر مطلب وہ سرمایہ داروں کے بھی خلاف, جاگیرداروں کے بھی خلاف, اسٹیٹس کو کے خلاف, اور اسٹیبلشمنٹ جسے آپ اس وقت کی کہتے ہیں ان کے خلاف, مذہبی لوگوں کے بھی اگینسٹ, انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ, بگر کنٹریبیوشن آپ اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک میں پرسنل لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ جو پرسنل اپنی ہڈیوں کے اوپر جو درد بیتے وہ بی بی نے زیادہ سہے. ہاں وہ تو ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ایک ماں کا دل اور ہوتا ہے, ایک بیٹی کا دل اور ہوتا ہے, اور انہوں نے بیٹی کے طور پہ بھی غم دیکھا, پھر اپنی ماں کو بچہ بنتے دیکھنا ممتا کا غم ہے وہ بھی دیکھا. اچھا ویسے بھی اپنے بھائیوں کا بھی غم دیکھا. مرزا بھٹو کی جو مرڈر تھا تو اس کا ایلیگیشن سہنا, مطلب آپ پہ سارا کا سارا وہ ڈال دیا گیا ملبہ اپنے سگے بھائی کا, تو یہ تکلیف کوئی چھوٹی نہیں ہے, یہ بھی اس اتنی, اور آپ very very bad thing to do to anybody. اچھا یہ پوسٹ 1977 کی ویسے بھی جو پالیٹکس تھی نا جو بی بی کو کس کے ساتھ رہے تھے, اس خاتون کے ساتھ جس نے اپنے باپ کے قاتلوں کے خاندان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. وہ بات یہ ہے کہ بی بی نے جب 1986 میں واپس آئیں, انہوں نے پوسٹ 1977 کی جو سیاسی ماحول تھا وہاں سیاست کی جو بہت ایک نیگیٹو برا سیاہ قسم کا دور تھا. بھٹو صاحب نے جو کیا وہ پھر بھی ایک اور طرح کا معاشرہ تھا. ٹھیک ہے وہاں کلاس اسٹرگل بالکل ایک فرق انہوں نے فنومینا انٹروڈیوس کرایا, لیکن ادروائز جو معاشرے کے اندر پابندیاں, قدخن, جو پروگریسو سوچ کا خاتمہ, مذہبی فنیٹسزم, پھر ان کے خلاف عورت کا ایک خاص نہیں بننا لیڈر, اور بہت ساری سیاستیں اور بہت ساری چیزیں, اور سرمایہ داری کا پورا ایک جکڑ لیا تھا سیاست کو. آپ کہیں نا کہ کاری کون رہا تھا سیاست, جو سرمایہ دار تھے وہی چیف منسٹر, پرائم منسٹر, سب بڑے پیسہ بہت زیادہ سیاست میں آ گیا تھا. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے خلاف وہ جو سارا اسلم بیگ صاحب نے بھی آئی جے بنائی, میرے والد کی سیاست میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ پیسے کا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ اب پیسے پہ بک جاتے ہیں. مجھے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بکے گا تو نہیں, ان کو یہ نہیں سوچنا پڑتا تھا. محاذ اتنے زیادہ ان کے خلاف بہت زیادہ فرنٹ سے تھے, اور ایک پوسٹ وہی ساری چیزیں جو ہم اصل جو ہمارا ٹاپک ہے کہ 1977 کے کیا ہمیں امپیکٹس بھگتنے پڑ رہے ہیں اب تک, تو وہی جو ایک اس کے امپیکٹ تھے اس کے اندر رہ کے جو انہوں نے سیاست کی وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ ایک ہارڈ اور مشکل کام تھا. اچھا اب میں چاہوں گا کہ محترمہ بشریٰ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہم وائنڈ اپ کی طرف چلیں. آپ کی آخری سوال آپ سے, آپ کی نظر میں وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی حکمران آگے بنے یا آئے یا آئیڈیلی ہمیں نصیب ہونا چاہیے,
کون سی 3 میجر چیزیں ہیں جو کہ اس کو یہ کرنی پڑیں گی ٹو یونائٹ دا نیشن ٹوگیدر اینڈ لیڈ دا نیشن ٹوگیدر؟ اچھا، میں اس پہ یہ تو بہت بڑی ایک وہ ہو جائے گی، اور نہ تو میں پالیسی میکرز میں سے بھی ہوں اور نہ میں آپ کو 3 چیزیں وہ بتا سکوں. ظاہر ہے شخصی آزادی، ووٹ کا حق، اور تیسرا یہ کہ فیئر الیکشن، جس میں فارم 47 جو کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ ہم لوگ خود ان سے بھگت کے آئے ہوئے ہیں، 88 کے الیکشن، 93 کا الیکشن، دین 96 کا الیکشن، دین تو آپ نے تو ہمیشہ بھگتا ہے، آپ کو تو کبھی نہیں ٹرے میں حکومت کبھی نہیں ملی. ہم لوگ جیتے ہوئے سوتے تھے اور ہارے ہوئے اٹھتے تھے کیونکہ رات کو الیکشن ہی چینج ہو گیا ہوا تھا. تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن سب سے پہلی بات ہے. اچھا، میں جب اپنی یہ جو اس سیاست میں گئی تو اپنے جب میں علاقے میں گئی، اور جہاں سے میں ابھی پاک پتن سے جہاں سے میں لڑنا بھی چاہ رہی ہوں، اور میں دیکھنا چاہ رہی ہوں ٹیسٹ کر کے کہ کیا ادھر اب میرے والد صاحب کے بعد کیا چینج آئی ہے. تو مجھے وہاں کے لوگوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ میم ہمارے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے جس پہ ہم لوگ ہیں. ذرا میرے والد صاحب نے 10 سال سے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہوئے تھے سیاست سے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا ایشوز دیکھو، تم لوگ ہی کانسٹیٹوئنسیز میں ایشوز کیا ہیں، تم لوگوں نے ایشوز پہ سیاست کرنی ہے، ہماری سیاست ہی ایشوز پہ ہے. اچھا، اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو وہاں کے کسانوں کا ہم لوگوں نے ایک فورم بنایا، اور وہاں کے کسانوں کو ہم لوگوں نے اکٹھا کیا. اس میں وہاں کی میری جو لوکل تنظیم تھی اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور ہم نے یہ جو فلڈ میں جب یہ نہر بندی ہوئی اس پہ، مطلب ان سب چیزوں پہ ہم لوگوں نے. پھر اس کے بعد وہاں پہ پاک پتن کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا، اس میں بچوں کی اموات کی بات تھی کہ وہاں پہ ان کو وینٹیلیٹرز ان کے پاس نہیں تھے، اور کافی نومولود بچوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی. تو جس کو پھر ہمارے جو پی ایل ایف کے جو اب وہ پریزیڈنٹ ہیں، اس نے وہ فری ان کے لیے وہ اس کا مقدمہ لڑا، اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے، اور اس پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملا. اگر آپ نے وہاں کا ایم ایس یا ڈی ایچ او کو اگر چینج کیا بھی ہے تو وہ پیسے لے کے وہ پھر بھی سائڈ پہ ہو گیا. تو یہ ایشوز جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان کو میرا تو خیال ہے کہ جب ہر ضلع، ہر ڈویژن، ہر سطح پہ جب یہ ایشوز اٹھیں گے تو تب ہی. اتنی بڑی بات کی ہے اتنے سادے لفظوں میں کہ جب تک ہم اپنے جو چھوٹے مسائل ہیں ان کو سوچ کے اور اپنے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے، ڈائریکٹ ایم پی ایم این اے، وہ اگر ہم اچھا کینڈیڈیٹ نہیں چنیں گے تو اوپر بھی چینج نہیں آئے گی، اور ہمیں نیچے سے جو ہے اپنا قبلہ نیچے سے درست کرنا پڑے گا. لے کے جب وہ اسمبلی میں پچھلے دنوں بھی جب میں سیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کانفیڈنس ہی اور ہوتا ہے. وہ جب آپ عوام کے ووٹ سے فری اینڈ فیئر الیکشن لے کے جب وہاں پہ بیٹھتے ہو نا، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور ان کا میں نے یہ بولنا ہے. دوسری طرف آپ کو ذرا شرمندگی آ رہی تھی نظر، اور شرمندگی نہیں، میں نے وہ جو مڈل والا تھا نا، وہ جو حکومتی بینچ تھے، اچھا، ان کے منہ پہ شرمندگی بھی تھی، ان کی منہ پہ فرونیت بھی تھی. کر لو جو کر سکتے ہو. ندامت، دیکھو ندامت نا بہت پازیٹیو ورڈ ہے ندامت. ہاں جی، اصل میں ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ جو کہ سب ریئلائز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پوری ایک میرا خیال ہے کیمپین چلانی کہ جو آپ کی یوتھ ہے نا، اصل میں ان کو انگیج کرے. پیپلز پارٹی کی ہوا جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے پنجاب میں، اور بالخصوص لاہور میں. تو آپ مجھے بتائیں، میرے جو پریزیڈنٹ ہے فیصل میر صاحب، انہوں نے اس وقت میری نظر میں تو لاہور کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تخت لاہور ڈول رہا ہے اس وقت، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میجر اپوزیشن پارٹی لاہور میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا میں کریڈٹ لینا چاہوں گی. اچھا، اس کے لیے مجھے کافی زیادہ اس کی مخالفت میں میرے ہوا ہے، لیکن فیصل میر صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور میری چوائس بھی تھے. کیونکہ جب ہم سے نام لیے گئے تھے تو میں نے فیصل میر صاحب کا نام لیا تھا، کیونکہ مجھے ان میں ایک سپارک نظر آتا تھا کہ وہ ان میں ایک کھجلی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. وہ نہ بیٹھتے ہیں نہ کسی دوسرے کو بیٹھنے دیتے ہیں. نوجوانوں کے اب آپ خود ان کے ساتھ ظاہر ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ ظاہر ہے، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے بہت بڑا وہ کیا. اور
اسی کو آئیڈیا کو لے کے میں نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ کلچر ونگ کو ہم لوگ پروموٹ کریں، جس سے ہم لوگ جو آپ ہمارا بات کر رہی ہیں کہ نوجوانوں کو ہم لوگوں نے کس طرح کرنا ہے. ہاں، اس میں ہمارا ایک بڑا اچھا وہ بچہ تھا سپتے، اور اس نے اس پہ پلے بھی کیا تھا، اور وہ اسی کو لے اسی ماڈل کو لے کے میں تو باقی ڈویژن اضلاع میں یہ بھی اور میں بلکہ اس کو کلچر ونگ کے لیے بھی میں نے نامینیٹ کیا تھا. آگے پتہ نہیں اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن باقی یہ جو فیصل میر صاحب جو کام کر رہے ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں. عائشہ شوکت صاحبہ ان کے ساتھ، اور وہ ان کی جو سینٹی ہے جو عائشہ کی، وہ جو بڑی تحمل کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ جو لاہور کے انفارمیشن ونگ ہے وہ بھی بڑا ایکٹیولی چل رہا ہے. گھمن صاحب کو میں نے بڑا ایکٹیو دیکھا ہے، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اور میر صاحب کے بارے میں تو میں تو اپنے زون کے لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بات سنو، تیز چلو، نہیں چلو گے تو میر صاحب کے نیچے آ جاؤ گے، وہ نہیں رکے. میر صاحب تیز گام ہے، صحیح بات ہے. میں جب بھی ان کو میں نے جو ان کا انالیسس کیا تھا نا، میں وہ کانسٹنٹلی ان کو کچھ کام چاہیے، وہ بس وہ فجٹ کرتے رہتے ہیں. اگر ان کے پاس کام نہیں ہے تو وہ پھر ایسا بندہ ہی سیاست میں لوگوں کو انگیج کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب لاہور کھڑا ہو گیا، لاہور کھڑا ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے کھڑا ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور اس کا مطلب یہ کہ آپ اچھی چوائسز، ہاں، میں مردم شناس بہت ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں، میری میں ایک کوالٹی ہے. اور یہ میرے والد صاحب کی طرف سے. پرائم منسٹر کی چوائس کون ہے؟ پرائم منسٹر کی چوائس ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی. And I'm very confident that he will prove to be even a bigger success story than Faisal Mir Sahib in Lahore. تو ممکن تو نہیں ہے ہر کوئی منصور بنے، فریاد بنے، البتہ اتنا لازم ہے سچ مان کے جو بھی راہ چنو، بس ایک اسی کے ہو کے رہو. کہ اب ہم نے جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ، شخصیت پسندی کی بنیاد پہ اور اپنی برادری کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرنی، بلکہ ہم نے جینوینلی وہ لوگ لے کر آنے سیاست میں جو کہ آنیسٹ ہوں، جو کہ ہمارے مسائل کا حل کریں، اور جو کہ پیسہ لگا کے الیکشن نہ لڑیں تاکہ بعد میں آ کے پیسہ نکالنے کی کوششیں بھی نہ کریں. So on that note we end today's discussion. Thank you for listening to us and bearing with us. Thank you.